ताला उन लोगों को बड़ा खुशनसीब बनाया है जिनको अल्लाह ताला ने इखलास और सच्चाई के साथ सलात की पाबंदी के साथ अदायगी सलात की पाबंद बनाया है और अदायगी करने की तौफीक अता फरमाया। उनके लिए फरिश्ते क्या दुआ करते हैं, जरा सुनो। अल्लाहुम्मा रहमहू, अल्लाह तो अपनी रहमत से नमाज दे। ये तेरा बंदा है, घर पे वुजू किया है, तेरी एक फर्ज करदा इबादत की अदायगी के लिए तेरे घर में आया है। अल्लाहुम्मा रहमहू, अल्लाह तो अपने रहमतों की बारिश इसके ऊपर कर दे। अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाह इसे बख्श दे। अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, अल्लाह इसकी तौबा को तो कबूल फरमा ले, और अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमा ले। वो इसी हालत में रहता है इल्ला कि वो किसी को तकलीफ पहुंचाए या कोई हदस कर डाले। तो मेरे भाइयों, नमाज ये फरिश्तों की दुआ का एक जरिया है। इसी तरीके से हज और उम्रे का सवाब भी नमाज के अंदर है। हज और उम्रे का, रमजान में सारे लोग उम्रा करने जाते हैं। मौलाना कोई गाड़ी वाड़ी है, बीच में भी हुवैजी और जुवैसिम और फला फला। मेरे भाइयों, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु दुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला बड़ा मजबूत रिज़्क़ रसा है, रोज़ी देने वाला। नहीं भाई, हज और उम्रे के जरिए भी लोगों कम से कम कुछ एहराम बेचने वाले फायदा उठा लेते हैं, कुछ गाड़ियां वाले उठा लेते हैं, कुछ फोटो वाले उठा लेते, मुख्तलिफ। लेकिन ऐ मुसलमान गौर कर, तेरा हज और तेरा उम्रा, ये खाने काबा का तेरा तवाफ उसी वक्त कबूल होगा जब तेरी नमाज सही होगी। यहां तक कि उलमाए किराम ने लिखा है मेरे भाई और साथियों कि अगर कोई मुकम्मल नमाज का छोड़ने वाला है उसे खाने काबा में घुसने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो काफिर है, क्योंकि वो काफिर है। उसे मुसलमान कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने और शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ने और बहुत सारे अकाबिर उलमा ने कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में ये बात फरमाई है कि अगर नमाज का छोड़ने वाला है तो खाने काबा में घुसने का उसको कोई इख्तियार नहीं। मुसलमान के कब्रिस्तान में उसे दफन नहीं किया जाएगा, किसी मुसलमान लड़की से उसकी शादी नहीं की जाएगी और उसका कोई वारिस नहीं ठहराएगा। काफिरों के ले जाकर के सहरा मैदान में दफन कर दिया जाएगा। कम से कम नमाज छोड़ने वाले के बारे में इतना फतवा है, इतना फतवा है कि उससे तौबा कराया जाएगा और अगर या जेल में डाल दिया जाएगा। अगर तौबा कर लिया तो ठीक, वरना उसकी गर्दन मार दी जाएगी। अगर नमाज की फर्जियत का इनकार कर रहा तो बिल्कुल काफिर है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, लापरवाही कर रहा, सुस्ती कर रहा, कभी पढ़ा कभी छोड़ दिया या महीनों महीनों नहीं पढ़ रहा है, मेरे भाइयों और साथियों, मस्जिद है, अजान सुन रहा जिसमें हय्या अलल फलाह की सदा है, आओ कामयाबी की तरफ, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए भी देख रहा, इसके बावजूद अगर वो नमाज के लिए नहीं जा रहा तो क्या वो नमाज की अहमियत और फजीलत और वाजिबा की नमाज वाजिब नहीं जानता है? आज है कोई मुसलमान जो ये ना जानता हो कि नमाज वाजिब है कोई मुसलमान? इल्ला ये कि वो बिल्कुल काफिरों के बीच में रहो, अकेले कलमा पढ़ा हो। सारे मुसलमान जानते कि नमाज वाजिब है कि नहीं? कहो पढ़ो भाई, हाँ मौलाना वो तो जरूरी है। अरे बेवकूफ, जरूरी तो करेगा कब? अल्लाह ताला हम सबको नमाज में लापरवाही करने से महफूज रखे। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस शरीफ, मन खरजा मिन बैतिही मुतताहिरन इला सलाति मक्तूबा। सुनो मेरे भाइयों खुशखबरी, जो शख्स बावजू होकर फर्ज नमाज की अदायगी के लिए अल्लाह के घर का रुख किया तो उसके लिए खाने काबा के हज के बराबर सवाब है। उसके लिए, हाँ बोलो पीर भाई, खाने काबा के हज करने यानी हज के बराबर सवाब है। डेली 5 हज का सवाब ले सकते हो, कम से कम डेली कितने हज का सवाब ले सकते हो? 5 हज का सवाब लेते हो। और इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों, यह हदीस जो है अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन कहा है, सही सुन्नह अबी दाऊद के अंदर और सहीह तरगीब के अंदर यह हदीस हसन कहा अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने। मेरे भाइयों और साथियों, इस तरीके से बहुत सारी हदीसें नमाज की फजीलत के बारे में। अब आइए देखा जाए नमाज छोड़ने वाले की सजा, नमाज छोड़ने वाले की सजा। बहुत इख्तिसार से मैं बयान कर रहा हूं और इसी को बयान करके खत्म कर दूंगा क्योंकि 10:30 होने वाले हैं।
میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس پر یقین ہم رکھیں، ہماری اولاد اس پر یقین رکھیں، سارے مسلمان اس پر یقین رکھیں کہ شرک اور کفر اور نفاق اعتقادی کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ زنا بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، سود خوری بھی گناہ ہے، غیبت اور چغلی بھی گناہ ہے، بہت سارے گناہ، لیکن کفر اور شرک کے بعد اور نفاق اعتقادی کے بعد نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک کے بعد یہی ہے میرے بھائیوں ساتھ۔ اسی لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ مطلوب انداز سے نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، داخل کرے گا، اور نماز کے بارے میں لاپرواہ اور سست یا چھوڑنے والے کے لیے جہنم کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جہنم کی دھمکی۔ جب جنتی جنت کے اندر ڈال دیے جائیں گے میرے بھائیوں ساتھیوں، تو دیکھیں گے پاس پڑوس کے لوگ، دوست و احباب یا کفار یا اور لوگ جہنم میں پریشان ہیں، تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس گناہ کے بدولت تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ کیوں تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ آج جہنم کا ایندھن اور لقمہ کیوں بنے؟ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے رکھے، جہنمی کاموں سے بچائے رکھے، اور ہر جہنمی کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے گا، آمین رب العالمین۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے لا ڈبویا، کس چیز نے ڈال دیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا جو گناہ اپنا ذکر کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز کے پابند نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو گویا اس سے کیا پتا چلا؟ نماز نہ پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ۔ اب ہم اختیار کر لیں اپنے لیے کہ کیا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کافروں کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ کہا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کیا اور نہ نماز ادا کیا۔ کافروں کی توبیخ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن عاص راوی حدیث ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی نگرانی اور حفاظت کرے گا، یہ نماز اس کے لیے روز قیامت نور ہوگی، دلیل ہوگی اور چھٹکارے کا ذریعہ ہوگی۔ ذرا آگے والا غور سے سنیے گا، اور جو شخص نماز کی حفاظت اور نگرانی نہیں کرے گا، یہ نماز روز قیامت نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل و حجت ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ استغفر اللہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، اور توبہ کرتا ہوں اللہ میری توبہ کو قبول فرما کہ اللہ تعالی نماز میں لاپرواہی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ اور نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنے والا روز قیامت، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے بدترین مخلوق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور نماز کی پابندی کرنے والا اخلاص للہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ سب سے اچھی مخلوق کے ساتھ اٹھایا جائے، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، یہ نماز روز قیامت نہ اس کے لیے روشنی بنے گی، نہ دلیل و حجت بنے گی اور نہ چھٹکارے اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور سنیے میرے بھائیوں، وہ قیامت کے دن اعاذنا اللہ محفوظ رکھے، میرے بھائیوں نماز کے بارے میں لاپرواہی نہ کرو، توبہ کرو، چست ہو جاؤ، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے میرے لیے میرے بھائیوں۔ وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین یا تصحیح فرمائی ہے مشکات کے اندر، شعب الایمان کے اندر علامہ یہ امام بیہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں
کہ فرعون یہ ایک بدترین مخلوقات میں سے ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ قارون کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ حامان کے بارے میں ہمارا کیا خیال و تصور ہے؟ ابی ابن خلف کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہے؟ کیا اس کے ساتھ اٹھنا رہنا وہ بھی جہنم کے اندر ساری دنیا کے سامنے؟ آج اگر کوئی کہہ دے ہوتا رحمان فرعون ہے تو سارا پارا گرم ہو جائے گا، ارے مجھے فرعون کا دیا، چپل جوتے زبان یہ وہ ہے نا؟ نہیں بھائی، ہے بات کی نہیں ہے؟ وہ مجھے فرعون بنا رہا ہے، فرعون جس کو اللہ نے ڈبویا، میرے اندر فرعونیت ہے۔ اب اگر ہم نماز کے بارے میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں یا پابندی نہیں کرتے یا چھوڑے ہوئے ہیں تو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، نماز کے بارے میں سستی کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا جتنے بڑے نقصان میں ہے اتنے بڑے نقصان میں کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا۔ دنیا کے اندر جو سجدے کیا کرتے تھے اخلاص للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، جو دنیا کے اندر پابندی کے ساتھ رب کے سامنے جھکا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، وہ فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے، وہ فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور جو دنیا کے اندر رب کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا یا کسی ناگہانی آفت میں خالی گرتا تھا، جھکتا تھا یا سجدے کرتا تھا، یا کبھی کبھار جمعہ میں یا جنازے میں کر لیا کرتا تھا، اس کی پیٹھ سخت کر دی جائے گی، رب کے سامنے وہ سجدہ ریز نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر جا کے پڑھ لیجئے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے لائق ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ کس کے سامنے سجدہ؟ رب ذوالجلال ارحم الراحمین کے سامنے سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ فلا یستطیعون، تو سجدہ کر نہیں سکیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت و خواری سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت و خواری، رسوائی اور بے عزتی ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جبکہ دنیا میں انہیں سجدے کرنے کی دعوت دی جاتی تھی، دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، حالانکہ وہ صحیح سالم اور تندرست تھے، تب سجدہ نہیں کرتے تھے، صحیح سالم تھے، تندرست تھے، اللہ کی زمین ان کے لیے میسر تھی، پانی تھا، مٹی تھا، اگر مسجد نہیں تھی تو اللہ کی زمین تھی، اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک بنا دیا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اسی عبادت کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جعلت لی المسجد، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری زمین کو پاک و صاف بنا دیا گیا، تو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ میرے بھائیو، ظہر کی پابندی کرو، عصر کی پابندی کرو، مغرب کی پابندی کرو، عشاء کی پابندی کرو، فجر کی پابندی نہیں۔ مولانا نیند ڈیوٹی اتنے بجے سے، حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا، یہ نہیں کہ مسجد جانا، گھر میں بھی پڑھنا گوارا نہیں تھا۔ میرے بھائیو، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے میرے بھائیو ساتھیو، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے اس کے بعد فتویٰ سنیے گا، یہ نماز چھوڑنے والی کی سزا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے اور شرک کے درمیان فرق کرنا یہ نماز چھوڑنا ہے۔ اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، میرے اور ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے، ان سے مراد کافروں اور مسلم،
ہمارے ان کے درمیان جو ہے ایگریمنٹ فرق کر دینے والی چیز وہ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی ایک ہی عبادت ہے، وہ نماز ہے. توحید تو دل میں رہے گا. روزہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں، زکات دے رہا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، حج پہ گیا کیسے گیا کیا ہے پتہ نہیں ہے، بات کی نہیں ہے. لیکن حقیقت میں کافر اور مسلمان کے درمیان روزانہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرق کر دینے والی چیز نماز ہے بات صحیح کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا فمن ترکھا فقد کفر، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سارے صحابہ کرام، یہ قرآنی آیت اور حدیث ہے. اللہ کے رسول نے بہت جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، زکات کی ادائیگی کرو، اور ان دونوں عبادتوں کو چھوڑ کر تم کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ نماز قائم کریں اور زکات کی ادائیگی کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی نہیں، ان سے جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں، ان سے جہاد کیا جائے گا. صحابہ کرام جو نبی کے امتیوں میں سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برگزیدہ، سب سے پاک و صاف مخلوق تھے، صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے ہی کو، عبادات میں صرف نماز چھوڑنے ہی کو کفر مانتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر مانتے تھے صحابہ کرام میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز چھوڑنے والے کو کافر گردانا ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی ہیں. میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز کا چھوڑنے والا بالکل کافر ہے کہ نہیں یہ فتویٰ آپ بعد میں لیجئے، لیکن وہ مومن تو نہیں ہے، وہ مومن تو نہیں، متفق علیہ مسئلہ ہے. دوسری بات، نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. تیسری بات، سب سے بدترین مخلوق میں سے، کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین مخلوق میں سے وہ مخلوق ہے جو نماز کا چھوڑنے والا ہو، کیونکہ فرعون حامان اور فلاں فلاں کے ساتھ بدترین لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. نماز کے چھوڑنے کے بارے میں جو خلاصہ ہے، کچھ ائمہ کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوڑے ہوئے ہے، تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے، اس سے توبہ کرائی جائے. اگر نماز چھوڑنے سے توبہ کر لیا ممتاز بھائی تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے، وہ مرتد ہو گیا. اس کے علاوہ بہت سارے محدثین اور علماء کا، قابل اعتماد علماء کا فتویٰ ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا مکمل کافر ہے، مکمل کافر ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، چاہے جو فتویٰ لیجئے، دونوں ڈنجر اور خطرناک ہے. لہذا اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے. میرے بھائیوں ساتھیوں، ہے وقت سے کچھ بچنے والا. میرے بھائیوں، اور بہت ساری باتیں تھی جماعت کے سلسلے میں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اگر ہمارے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کہاں ہوگا؟ جماعت کے ساتھ. جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ یہ نماز واجب ہے. علماء کرام نے کہا کیونکہ ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے اتنی دوری پر ہے، راستے میں کانٹے دار درخت وغیرہ ہیں اور مضی تکلیف دہ جانور رہتے ہیں، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں پڑھ لو. پھر اس کے بعد تھوڑی دور واپس گئے وہ نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم، اور اللہ کے رسول نے بلایا اتسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں. کہا نہیں. فاجب، تو تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، تو تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا. لہذا میرے بھائیوں، اس مسئلے پر ہم غور کریں اور ہم اپنے لاپرواہی اور سستی سے توبہ کریں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو، ہمارے ان بھائیوں کو اور سارے مسلمانوں کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ان کے اوقات کے پر اور سارے ارکان و واجبات اور سنن کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنے سے ہمیں بچا. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ تعالی خطیب محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ صلاۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی اور اس کی ادائیگی میں جو فائدے ہیں ان کو بیان کیا، جو نقصانات ہیں جن خسارے سے دوچار ہونا پڑے گا اسے بیان کیا. عنوان ہی کچھ اس انداز کا تھا کہ جس سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار دیا گیا ہے، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی کیا ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اور اس کا الٹا ناکامی کیا چیز ہے؟ اگر آپ کامیابی کو نہیں اختیار کرتے ہیں تو گویا ناکامی کو آپ اختیار کر رہے ہیں. تو کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پا جائیں اور جس سے ڈرتے ہیں اس سے بچ جائیں. یہ کامیابی ہے. جو حاصل کرنا چاہتے ہیں پا جائیں اور جس سے ڈرتے ہیں وہ بچ جائیں، یہ کامیابی ہے. اور ناکامی یہ ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ پا سکیں اور جس سے ڈرتے ہیں نہ بچ سکیں، یہ ناکامی ہے. تو میرے بھائیوں، اذان ہی میں حی علی الفلاح بار بار کہا جاتا ہے، کامیابی کو اختیار کیجئے، کامیابی کی طرف آئیے اور ناکامی سے اپنے آپ کو بچائیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلاتوں کا پابند بنائے اور جس سے بھی سستی کاہلی جس انداز سے ہو رہی ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ توبہ استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. میرے بھائیوں، ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ جو انعامی سلسلہ ہے